बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी तफसील के साथ अहाता किया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और उसको जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत बड़ी नाजायज़ हुक्मरान उसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और बहुत खुश हैं कि जनाब हमारा काम हो गया, साड़ी गल हो गई अमरीका नाल। और कल तक यही हुक्मरान, यही नाजायज़ हुक्मरान, यही इनके सहूलतकार और इनके साथी दानिश्वर क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप का दरवाज़ा खटखटा रही है, क्यों अमेरिका का दरवाज़ा खटखटा रही है? ये तो मगरबी हुकूमतों के आलाकार हैं, ये तो एजेंट हैं। लेकिन आज उसी प्रेसिडेंट ट्रंप के एक जुमले पे इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, अब वो सारे का सारा भूल गया, बैरूनी मुदाखलत भी भूल गई, अमरीकी मुदाखलत भी भूल गई, और पाकिस्तान का कौमी मफाद, पाकिस्तान के सारा वो भूल गए हैं। तो बहरहाल ये खुशी 2-4 दिन की होगी और उसके बाद मामला वहीं के वहीं होंगे, क्योंकि असल जो मसला है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के बाद पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल तब्दील हो गई है? क्या गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है? क्या नौजवान तलबा और तालिबात और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मुतमईन हो गए हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा करना इनको इतना बड़ा रिलीफ मिल सकेगा कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके गम गुस्से में कोई कमी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का मसला है जो फिस्तायत पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत की हुई है, जो आइन को पामाल किया है, जो कानून को पामाल किया है, जो अदलिया को तबाह किया है, और जो एक डमी हुकूमत इस वक्त कायम है, और जो इस वक्त गुर्बत और महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। और पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे गिर गए हैं, और वो हैं मसाइल। और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के बाद क्या वो वोट बैंक तब्दील हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम की राय तब्दील हो जाएगी? क्या फिस्तायत के ख़िलाफ़ जो गम गुस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या फ़ौज और अवाम के दरमियान जो खलीज है, बढ़ती हुई खलीज, क्या वो कम हो जाएगी? तो असल सवाल यही है कि ये मामला वहीं का वहीं है। और इस एक्ट के बाद मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो खुलेआम खुले बंदों ये कह दिया कि जनाब हमारे साथ ये ताउन किया है और एक दहशतगर्द हमारे हवाले कर दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान का नाम ले दिया, ये अज़ खुद एक बहुत बड़ी शरारत है, क्योंकि तोपों का रुख सारे का सारा पाकिस्तान पे आ चुका है और दहशतगर्दी की एक नई खौफनाक लहर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, और उसका हमने निशाना देख लिया। पहले अकोड़ा खटक और उसके बाद फौजी छावनी जिस तरीके से हमला किया गया, और अब उसको कहा जा रहा है कि जनाब ये तो हमला हमने नाकाम बना दिया। हमला नाकाम नहीं बनाया, उसमें वो 16 दहशतगर्द आए और उन्होंने फ़ौजी छावनी को हिट किया, अपने निशाने को, अपने टारगेट को अचीव किया, और उसके बाद वहाँ पे शहादतें हुई, हलाकतें हुई, बर्बादियाँ हुई। और उसके बाद फिर जिस तरीके से कल बन्नू के अवाम निकले नमाज जनाजा में, और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। और ये सारी जो चीज़ है ये नेगेटिवली देखी जा रही है कि एक तरफ इतना नुकसान हो रहा है और एक तरफ शरीफुल्लाह तो पकड़ा जाता है, लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं इतनी दूर से आए, खुदकुश हमलावर, सरहदें पार करके आए, और पार करके आके उन्होंने अपने आप को, अपना टारगेट अचीव किया, और वो भी फ़ौजी छावनियों को, और फिर अकोड़ा खटक को। तो ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके? शरीफुल्लाह गिरफ्तार हो सकता है, तो ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके, और इनको क्यों नहीं रोका गया? तो और इसी तरीके से जो बाकी वाक़यात हो रहे हैं उन पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? लिहाजा पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान जो खलीज है वो वहीं की वहीं है, बल्कि उसमें मज़ीद बढ़ेगी, और इसमें एंटी अमेरिका जो है एलिमेंट और वो जो परसेप्शन है वो मज़ीद उसको हवा मिलेगी। तो इसलिए क्योंकि जो कहा गया जी, कल अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल का जो टेलीफोन आया इसहाक डार साहब को, अगर उसको ज़रा तफसील से आप देखें तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं जिसके बाद इशारा मिलता है, और वो इशारा है कि डू मोर की एक लिस्ट दी गई है कि जनाब ये काम आप करें, क्योंकि ये काम तो आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मज़ीद ये काम करें तो आगे बात बढ़ने का चांस मौजूद है। और वो जो काम कहे गए हैं
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ جو خبر جاری کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سمیت امریکہ کے ساتھ اپنے درینہ اور وسیع البنیاد تعلقات کو استوار کرنے کا خواہاں ہے. یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے جن کو مریم صاحبہ اور ان کے حواری جو ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ یہ عمران خان پاکستانی ٹرمپ ہے، اور جس طریقے سے عمران خان ایک ہے جی فسادیہ، اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی فسادیہ ہیں، یہ کہا گیا تھا. اور یہ کہا گیا کیونکہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے یہ سب کے سب سپورٹر تھے کمیلا ہیرس کے، ڈیموکریٹس کے. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کیا، ریپبلکن کو سپورٹ نہیں کیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استوار کرنے کے خواہاں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ وہیں کا وہیں. اور اس کے ساتھ آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا. یعنی کہ وہی معاملہ جو ہے ڈوم اور دہشت گردی والا معاملہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سیکورٹی ایشوز، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان میں پیچھے چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس لینے کے اعلان کو بھی سراہا. اور اعلامیے کے مطابق فری کین نے آئی ٹی، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. اب یہاں پہ جی آئی ٹی ہے، توانائی ہے اور معدنیات، انہی 3 شعبوں میں چائنا جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بھرپور قسم کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اس کا کافی زیادہ اس میں سرمایہ لگا ہوا ہے جی. میں اس کی تفصیل الگ دیتا ہوں کیونکہ اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بھی، یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ خوشیاں منانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی یہ مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں. اور کل تک جو بیرونی مداخلت حرام تھی آج وہ حلال ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جی کہتے ہیں کہ جی تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی اور صحت پر بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا، اور یہ کل انہوں نے کیا. اب آتے ہیں جی ساری صورتحال کو، چائنا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو جو خبر دوں میں، کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ابھی تک کوئی بڑی خبر وہاں سے کیوں نہیں آ رہی. چھوٹے موٹے ٹویٹس آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی حد تک کام چل رہا ہے، اور کانگریس میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ سائڈ سے کیوں نہیں کچھ ہو رہا. امریکن کانگریس بھی کر رہی ہے، اقوام متحدہ میں بھی ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی متحرک ہیں، اور ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی متحرک ہیں. برطانیہ میں بھی تحقیقات ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے، یعنی کہ امریکی حکومت کی طرف سے ابھی کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی کیوں نظر نہیں آ رہی. تو میں نے بات کی واشنگٹن میں بات کی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا، سمجھدار لوگ ہیں، اور پھر ادھر بھی میری لندن میں بھی بات ہوئی، اور کچھ ڈپلومیٹس اور کچھ جو انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور بڑے باخبر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نریندر مودی کا وزٹ ہوا ہے بھارت کے وزیر اعظم کا امریکہ کا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی جو گپ شپ ہوئی ہے، اگر انہوں نے کوئی 4-5 باتیں کی ہیں تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنوے کیا گیا کہ آپ نے عمران خان کی سپورٹ میں کوئی بڑا اعلان نہیں کرنا پبلک میں، اور اس کو ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. اور باقی شہباز حکومت کی طرف سے، شریف فیملی کی طرف سے مودی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ جناب وہ تابع دار لوگ ہیں، اور میرے ذریعے سے بات چیت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور ٹھیک ہے، ماضی میں جو کچھ انہوں نے کملا ہیرس کے ساتھ یا ڈیموکریٹس کے ساتھ جو بھی سپورٹ کیا، لیکن یہ ہے. اور عمران خان ایک خطرناک آدمی ہے، اور عمران خان ایسا خطرناک آدمی ہے کہ جان پومپیو سے پوچھ لیں کہ جب ہم نے بالا کوٹ کا بے ہتھیار پھینکے تھا، بارود پھینکا تھا، اور ایک کوا اور ایک پاکستان کے 2-3 درخت جو ہیں وہ شہید کیے تھے، تو اس کا عمران خان صاحب نے بھرپور جواب دیا تھا، عمران خان حکومت نے. اور ہمارے 2 طیارے بھی مار گرائے تھے، ابھینندن کو بھی پکڑ لیا تھا. تو ایک خطرناک آدمی ہے، اس لیے وہ اس پہ آپ اتنی سپورٹ نہیں کریں. تو یہ مودی سرکار کو، اور کیونکہ ایک تو
FBI کے جو چیف ہیں وہ بھی انڈین اوریجن کے ہیں جی، اور دوسرا جو نائب صدر ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں آئی تھنک وہ بھی انڈین بتائی جاتی ہیں، وہ بھی انڈین اوریجن کی ہیں جی۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ یہ لابی جو ہے وہ متحرک ہے، اور جو مودی سرکار ہے اور بھارتی جو لابی ہے وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو آگے نہیں آنے دے گی، اور اتنی آسانی سے، اور وہ مخالفت ہی کرتی رہے گی۔ ان کو شریف فیملی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ شریف فیملی کے ساتھ مودی سرکار کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور پھر جناب عاصم منیر صاحب کا مریم صاحبہ کو اناؤنس کر دینا کہ وہ اگلی وزیر اعظم ہوں گی، اور کیونکہ وہ تقریباً ہو ہی چکا ہے، اور چونکہ ان کی گارنٹی کے ساتھ ہی اسما بخاری صاحبہ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اگلی وزیر اعظم ہے، تو اس کے بعد چیزیں ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئیں۔ اب آتے ہیں ذرا چائنا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے جی، یہ ساری سچویشن جو ہو رہی ہے چائنا نے اس کو کیسے دیکھا ہے۔ چائنا جو ہے انسٹیٹیوٹ آف انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشیل انالیسس کی یہ تازہ ترین رپورٹ ہے جو کہ میرے سامنے پڑی ہے کہ جس سرمایہ کاری کے لیے اب پاکستان کی بجائے عرب اور افریقی ممالک چین کی پہلی ترجیح بنتے جا رہے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2024 تک چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے، اور اس عرصے کے دوران چین نے پاکستان میں مجموعی طور پر 68 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، جس میں 74% جو ہے سرمایہ کاری صرف توانائی کے شعبوں میں کی گئی، کیونکہ ادھر سے قومی سلامتی کے مشیر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توانائی کے شعبے میں کرنی ہے، ہم نے معدنیات میں کرنی ہے، ہم نے IT، اور انہی تینوں شعبوں میں چائنا بھی اس وقت کر رہا ہے۔ تو یقیناً یہ جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہونے والا ہے جی۔ لیکن چین نے سی پیک فیز 2 کے منصوبوں میں اب سرمایہ کاری کی رفتار نہ صرف انتہائی سست کر دی ہے بلکہ پاکستان کے لیے مختص سرمایہ دوسرے ملکوں میں لگانا شروع کر دیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق حالات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوری 2024 میں حکومت نے مظفر گڑھ میں 600 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کے حامل سولر پلانٹ کے لیے بولیاں طلب کی، لیکن ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ پاکستان کے درینہ اور سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک دوست ملک چین نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور یوں یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ چین اور دیگر ممالک کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجہ سیاسی عدم استحکام بتائی جاتی ہے، کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر ظاہر ہے سرمایہ کاری کا تحفظ یقینی نہیں ہوتا، اور اسی لیے پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری ایک طویل عرصے سے نہیں آ رہی، اور 50 سالہ تاریخ کی بدترین سطح پہ اس وقت بیرونی سرمایہ کاری کا ریکارڈ پہنچ چکا ہے۔ چین کی عرب اور افریقی ممالک میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کو ان ممالک میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان ممالک کی ریگولیٹری پالیسیاں بھی کاروبار دوست ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اور وہ ممالک زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے چین کی ٹیکنالوجی کو اور مختلف شعبوں میں مہارت سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سرمایہ کاری کے حصول کے لیے چین کا کھویا ہوا اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہوگا، اور اعتماد دوبارہ بحال کرنا ہوگا، ورنہ اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے۔ تو اس لیے جناب سی پیک کی قیمت پہ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی قیمت پہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر اگر یہ کمزور حکومت رہتی ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی امبیلنس ہو جائے گی، عدم توازن کا شکار ہونے والی ہے، اور کیونکہ کمزور حکومت ہے اور ناجائز حکومت ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ایلیگیشنز ہیں اور تحقیقات ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں عالمی اداروں میں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں میں، برطانوی پارلیمنٹ اس کی الگ سے تحقیقات کر رہا ہے، اور بین الاقوامی جبر کا شکار ہیں اوورسیز پاکستان کے اندر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ہر اعتبار سے عدلیہ ہمارے ہاں آزاد نہیں ہے، وہ بالکل PCO عدلیہ آ چکی ہے، میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں یہ جو اس موجودہ رجیم کو کمزور ترین اور ناجائز حکومت کو پاکستان کے مفادات کا محافظ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جب بھی کریں گے کمزور بنیادوں پہ آ کے انہوں نے بات کرنی ہے، کمزوری کی بنیاد پہ یہ کمزور جگہ پہ کھڑے ہیں، اور
ایسے حکومتوں کے ساتھ اور ایسے حکمرانوں کے ساتھ جب باہر سے پریشر آتا ہے تو پھر وہ اپنی سروائیول کے لیے، اپنی ذاتی سروائیول کے لیے اور اقتدار کے لیے بہت بڑے بڑے قومی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔